क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। जब आप उनके हत्थे चलेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ये पार्लियामान के आज के मनाज़र थे, फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असम्बली। हमारे सियासतदान जिस तरह से बिज़नेस रन कर रहे थे पार्लियामेंट का, आप देख रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब की मैंने कल भी बात की थी, उन्होंने सकूत ढाका का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सरेंडर हुआ था 1971 में। आज मौशी सरेंडर हो रहा है पाकिस्तान का। जैसे पाकिस्तान पहली दफ़ा IMF के पास जाने लगा, हालांकि पिछले 61 सालों में 22 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत थी तो 8 बार पाकिस्तान IMF के पास गया और बहुत सारे कर्जे ले चुका था ऑलरेडी। लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जा रही है तो अपोजिशन को लगता है कि मौशी सरेंडर है और सकूत ढाका के साथ उसको मिला रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें मिनी बजट की, जो कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस में पेश किया गया, कुल मिला के 343 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई है और मशीनरी और इसके प्रोडक्ट्स पर 112 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई है। अद्वियात पर 160 अरब और दीगर चीज़ों पर 71 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई है। अब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि ये तो हमने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया है ताकि चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं। ये टैक्स जो है अभी चार्ज अगर होगा तो बाद में ये रिफ़ंड भी हो सकता है। जिन लोगों से टैक्स लिया जाएगा ये रिफ़ंड भी हो जाएगा। ये क्या साइंस है, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले आप सुन लें कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा। उनका मकसद है कि आप इसको रिकॉर्ड करें और उसके बाद बेशक इसको रिफंड कर दें, लेकिन वो जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो उसके साथ जो इनकम और आएगी, जो पर्सनल इनकम आएगी, इदारों की इनकम होगी, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। क्योंकि वंस जो स्ट्रीम इज डॉक्यूमेंटेड तो आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है वो सारा काम फिर से सही जगह से शुरू होता है। तो ये जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, ये एक आम आदमी की मंतक में तो नहीं आती बात कि आप पहले टैक्स लेंगे उसके बाद उसको रिफ़ंड कर देंगे और 7 दिन के अंदर रिफ़ंड कर देंगे। अगर 7 ही दिनों में आपने रिफ़ंड करना है तो फिर 7 दिन पहले वो टैक्स लेने की ज़रूरत क्या है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ऐसे ही होगा जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट से टैक्स लेंगे, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को रिफ़ंड कर देंगे, या ट्रेडर से टैक्स लेंगे, उस ट्रेडर को रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन उस टैक्स की वजह से जो उसका एंड प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर के पास जाना है, एक आम आदमी के पास जाना है, उसकी कीमत में वो अगर इजाफा कर देता है तो क्या वो इजाफा वापस नीचे आएगा? पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब एक दफ़ा कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसके बाद वो नीचे नहीं आती हैं। और इस हुकूमत का रिकॉर्ड तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि चीनी की कीमतों के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से आए दिन हम बात करते हैं कि एक दफ़ा ऊपर गई है कीमत तो फिर ये हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर सकी है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जो दीगर चीज़ों पर 71 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म होनी है, उसमें से जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तो सिर्फ 2 अरब रुपए की हैं। तो उससे कौन सा तूफान आ जाएगा? ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कॉमन मैन के लिए 2 बिलियन की गेम है। और हम टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो मतलब मेरे ख्याल में 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन। तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से? फिर जिन लग्जरी आइटम्स पे टैक्स छूट खत्म होगी शौकत तरीन साहब के मुताबिक, वो कौन कौन से हैं ये भी देख लें। लग्जरी आइटम में क्या है? इंपोर्टेड स्टेक्स है, फिश है, सामान लोग मंगवा रहे हैं, हाई एंड बेकरी आइटम्स आ रही हैं, ब्रांडेड चीज आ रही है, इंपोर्टेड सॉसेजेस आ रहे हैं, इंपोर्टेड बाइसिकल्स हैं। यानी कि अगर सैल्मन, फिश, हाई एंड बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड चीज़, इंपोर्टेड सॉसेजेस वगैरह आपके बच्चे खाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन दी अपर क्लास। आप ये लग्जरी आइटम्स हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर आपका ताल्लुक मुतवसत तबके से है या लो मिडिल क्लास से है, वर्किंग क्लास से है। फॉर दैट यू हैव टू बी इन दी अपर क्लास। ये कह दिया है शौकत तरीन साहब ने। आम आदमी के इस्तेमाल की कौन सी चीज़ों पर टैक्स छूट ख़त्म हो रही है इनके मुताबिक, वो
بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں, سوئنگ مشینز ہیں, میچ باکسز ہیں, آئیڈیوائز سالٹ ہے, ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسپٹیوز ہیں. اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس 2 ارب سے تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا. آیوڈین ملا نمک, اس پہ مہنگائی اگر بڑھ جائے گی, سرخ مرچیں بڑھ جائے گی تو وہ ان کے مطابق اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اب کن چیزوں پہ سیلز ٹیکس نہیں لگے گا جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں شوکت ترین صاحب کے مطابق؟ ایگریکلچر ٹریکٹرز, اس کو ہم نے نہیں, اس پہ سیلز ٹیکس لگنے دیا. فرٹیلائزر تو اس پہ بھی نہیں لگنے دیا. انپورٹس آف فرٹیلائزر سیکٹر, پیسٹیسائڈ, یوزڈ کلوتھنگز اینڈ فٹ ویئر, پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وہ ٹیکس نہیں لگنے دیا. اور سینما کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لگنے دیا. اچھا, ایک تو یہ ایشو آج سارا دن ڈسکشن ہوا اور کس طریقے سے ڈسکس ہوا وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. دوسرا, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس گروی کرانے چلیں آپ اسٹیٹ بینک کو, اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بیچ دی ہے حکومت نے. لیکن شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اسٹیٹ بینک مختاری. پی ٹی آئی ہے, اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے, انڈیپینڈنس دینا چاہتی ہے تاکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں. تو یہ کہنا کہ یار خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, ہم اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے. ارے بھائی 2.5 سال سے تو نہیں لے رہے, کون سی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. پھر یہ بھی کلیئر کیا شوکت ترین صاحب نے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے یہ تو ضرور کر دیا ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے اب لون نہیں لے سکتی, کیونکہ جو بھی حکومت پہلے آتی تھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی, وہ قرضہ اسٹیٹ بینک سے لیتی تھی, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نوٹ زیادہ چھاپتا تھا. جب نوٹ زیادہ چھاپتا تھا تو مہنگائی ہو جاتی تھی. تو اس سرکل کو ختم کرنے کے لیے حکومت اب اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لے سکتی ہے. لیکن جو آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کو ہر قسم کی تفتیش اور جواب دہی سے استثناء دے دیا جائے, یہ ہم نے ہرگز نہیں مانا ہے. انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو وہ کر سکے. وہ ہم نے بالکل ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. بقول شوکت ترین صاحب کے ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس دی جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ایک بورڈ ہوگا اور وہ بورڈ اسٹیٹ بینک کے تمام فیصلے کرے گا, اپنی تنخواہوں سے لے کے باقی دیگر جتنے بھی اسٹیٹ بینک کے معاملات ہوگے اس کے فیصلے کیے جائیں گے. لیکن حکومت پاکستان ہی اس بورڈ کی نامزدگی کرے گی اور جتنے بھی نام آئیں گے ان کی منظوری دے گی. تو اس طرح سے وہ بورڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ان اے وے ریسپانسبل ہوگا, یہ بھی انہوں نے کہا. ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ذرا انڈیپینڈنس دیں گے. بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. اور آخری چیز یہ کہی گئی کہ اگر یہ لگا کہ واقعی خود مختاری چلی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, تو سمپل میجورٹی کے ساتھ یہ قانون پاس کرایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. سمپل میجورٹی کے ساتھ اس قانون کو واپس لیں. یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. وہ کوئی کیا مسئلہ ہے. مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی وائس صاحب نے. صداقت علی وائس صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیفور آئی کم ٹو دا اسٹیٹ بینک, یہ جو منی بجٹ آج پریزنٹ ہوا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ, یہ کیا منطق ہے جی؟ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ریفنڈ ہو جائے گا, تو اگر ریفنڈ ہو بھی جائے گا وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے ہو جائے گا یا ان لوگوں کے لیے ہو جائے گا جنہوں نے مشینیں منگوائی ہیں؟ ان مشینوں کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے جو کنزیومر کے پاس جانا ہے اس کی قیمت میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے, وہ تو پاکستان میں کبھی نہیں واپس ہوا. صداقت علی وائس صاحب, تو کنزیومر تو پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ جو چیز آپ نے ریفنڈ ہی کر دینی ہے 7 دن کے اندر اس میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کیا جائے؟ احتشام صاحب بہت شکریہ. اور آپ کا میں نے سنا ہے ابتدائیہ بڑا اچھا تھا, آپ نے بڑا کمپریہنسو اس کو ڈسکس کر لیا. تو بہت ساری چیزیں جو میں نے کرنی تھی وہ آپ نے کر دی. اب سوال آپ کا یہ کہ کیا ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بڑی کم ہے اور دنیا میں بڑا امبیرسنگ ہے. ہم 11.5% پہ جبکہ انڈیا جیسا ملک میں 20% آف جی ڈی پی کا اس کی ٹیکس کلیکشن ہے. تو یہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں شو ہوگی. بین الاقوامی طور پہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے ایز اے کنٹری ایز اے اکانومی وہ بہتر ہوگی. نمبر 2, جب یہ ساری چیزیں ٹیکس میں آ جائیں گی تو سارا اس ادارے کو ٹوٹل ڈاکیومنٹ ہو جائے گا, اس کی تمام ٹرانزیکشن. لہذا اس پہ جو وہ آمدنی کماتے ہیں
وہ جو ان کا ایکسپینس ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. اور وہ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں جس میں چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, باقی اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنے دیتے. شاید اگر ڈاکیومنٹ کیا ہوتا پاکستان کو تو 3-4 گنا پاکستان کی جو ہڈن اکانومی ہے وہ کنٹریبیوٹ تو کرتی ہے لیکن وہ ٹیکس میں اور ریاست میں اپنا حصہ نہیں ڈالتی, جس سے ہم صحت کی سہولتیں اور تعلیم کی سہولتیں اور پینے کا پانی اور دیگر چیزیں ہم نہیں دے سکتے. تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ وہ پیسہ ایک دفعہ سائیکل ہو کے واپس چلا جائے گا, لیکن آپ کی اکانومی کے ریکارڈ میں وہ تمام ادارے آ جائیں گے جو آج نہیں ہے, اور ان کی ٹرانزیکشنز آ جائے گی, اس کا جتنا ان کا والیوم ہے, ٹرن اوور ہے, وہ سارا آ جائے گا. تو یہ ہے اس کا فائدہ آپ کو انٹرنیشنلی اور صداقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے آپ کا, مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی مشینری منگوائی ہے, مشینری کے حوالے سے یا اس کے پروڈکٹس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکس لگے گا, اس کے بعد وہ ریفنڈ ہو جائے گا, اس کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی, آپ کا ریکارڈ اچھا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے کہ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, جس کو بعد میں ریفنڈ بھی کر دیا جاتا ہے, تو پتہ نہیں کس قسم کی ٹیکس کلیکشن ہے. لیکن بہرحال اگر میں ادویات کے اوپر آ جاؤں تو اس کے اوپر جب سیلز ٹیکس لگے گا اور دیگر چیزوں کے اوپر جب سیلز ٹیکس لگے گا, تو وہ جو سیلز ٹیکس ایک عام آدمی کی جیب سے نکل گیا ہے, ایک دوائی اس نے میڈیکل سٹور سے جا کے خریدنی ہے اور سیلز ٹیکس اس کے اوپر لگ گیا اور وہ نکل گیا ایک عام آدمی کی جیب سے, وہ اس عام آدمی کو تو ریفنڈ نہیں ہو سکتا نا, یا وہ کیسے آپ ریفنڈ کریں گے؟ اور ادویات کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کے دور میں پہلی 400% تک ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں. آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں 3 روپے کی گولی 7 روپے میں ہو جاتی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر ایک غریب آدمی کو آلریڈی فرق پڑتا ہے, اور 160 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ آپ ختم کرنے جا رہے ہیں ادویات پہ, یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس پہ آپ کو عوام پہ کوئی ترس نہیں آتا ہے صداقت علی واز صاحب؟ دیکھیں جو آپ کا جو پوائنٹ ہوئی ہے کہ اگر وہ فارما کا جو را مٹیریل ہے میڈیسن کا, اگر اس پہ وہ ٹیکس لگتا ہے اور بعد میں ان کو ریفنڈ ہو جاتا ہے تو اس کا تو یہ کنزیومر پر اس کا برڈن نہیں جائے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے شور کہ کنزیومر پہ اس کا برڈن نہیں جائے گا, میں بھی آ جائے. جب را مٹیریل مہنگا ہوگا تو اینڈ پروڈکٹ مہنگا نہیں ہوگا. کوئی ایک دوائی بنانے کے لیے اس کا را مٹیریل مہنگا ہوتا ہے. اچھا ایک مجھے پوری بات, لیکن آپ کی گورنمنٹ نے ایک یہ بھی چیز رکھی ہے, گنجائش رکھی ہے, میں صرف یہ مکمل کر لوں, اس کے بعد آپ بولیے گا صداقت علی واز صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یا تو 7 دن کے اندر ریفنڈ کر دیں گے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ایک انڈسٹریلسٹ سے پیسے اس کو ریفنڈ نہ بھی کریں, آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. لیکن لیٹ سپوز کہ آپ اس کو ریفنڈ نہیں کرتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ آپ کے انکم ٹیکس میں یا دیگر کسی معاملات میں ہم اس کو پھر ایڈجسٹ کر دیں گے, وہ تو آپ اس کو تو اکوموڈیٹ کر دیں گے, ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن ایک عام آدمی کی جیب سے جب پیسے نکل جائیں گے, یہ جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی جیب کے اوپر تو بوجھ نہیں پڑنے دیں گے نا, وہ تو عام آدمی سے را مٹیریل کی پرائس اوپر جائے گی سر, تو جو اینڈ پروڈکٹ دوائی ہے اس کی پرائس اوپر نہیں جائے گی. از دیٹ پاسبل؟ از دیٹ لاجیکل؟ یہ ہوگا, ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب سنیں, جو اس کو را مٹیریل پہ جو ٹیکس دینا پڑے گا وہ ظاہر ہے اس کو ریفنڈ ہو جائے گا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھے گی. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض وہ جو اس کا انکم ٹیکس بنتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو کٹ جائے, لیکن جو را مٹیریل کی فیکٹری میں کاسٹ جائے گی وہ نہیں بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ اس را مٹیریل کا استعمال نہیں کرتا, کسی اور کام چلا جاتا ہے, وہ اسپیسیفک یوز نہیں آتا, اس کا بھی ایک ٹریک رکھنا آسان ہو جائے گا. تو آپ بات سمجھیں, جب اس کا را مٹیریل مہنگا ہوا ہی نہیں, صرف ایک ریوارڈ ہوا ڈیورنگ پروسیس اس کو 7 days میں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک اور بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ, ایک مجھے اور جملہ بولنے دیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پورے ملک میں انشاءاللہ تمام جو آپ کے دوائیاں ہیں, وہ جو تمام جو علاج ہے اور جو آپ کا خاص کر عام آدمی ہے اس کو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, لہذا اس کو زیادہ تر یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا ان ٹرمز آف فری میڈیکیشن, ان ٹرمز آف فری میڈیکل فیسلٹیز جو آپ کو ہیلتھ کارڈ میں کور ہو جائیں گی. تو ایک جو دباؤ ہے ایک عام آدمی پہ مہنگائی کا اور اس مہنگی دوائیوں کا, وہ خود بخود ختم ہو جائے گا جب اس کو 10 لاکھ روپے کا ایک اس کو سیلنگ مل جائے گی کہ 10 لاکھ روپے کا وہ علاج جہاں سے مرضی چاہے کرا لے گا. تو یہ امپیکٹ اس طرح بھی آ جائے گا کہ وہ اس پہ ان چیزوں کا میڈیکیشن بھی کور ہوتی ہے صداقت علی واز صاحب. ہیلتھ کارڈ میں صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ آتا ہے یا میڈیکیشن جو بیماریاں کورڈ ہیں, جو بیماریاں کورڈ ہیں, میڈیکیشن بھی کورڈ ہے, ڈاکٹر کی فی بھی کورڈ ہے, ٹیسٹ بھی کورڈ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کی اموات ہو جاتی ہے تو ان کا تجویز و تدفین بھی.
کوئی غریب آدمی ہے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, شوگر کا پرابلم ہے, تو کیا اس کی دوائیاں ہیلتھ کارڈ سے اسپانسر ہوں گی؟ پہلی تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جو فارما کی جو آپ کی آئٹمز ہیں وہ مہنگی ہوئی گی نہیں, کیونکہ وہ جو ان پہ ٹیکس لگے گا وہ ریفنڈ ہو جائے گا, لہذا اس کا تو کاسٹ بڑھے گی نہیں. میں تو ایک ایکسٹرا بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی مرض میں ہے جو کورڈ ہے تو وہ ساری دوائیاں بھی اس پر مفت ہیں. ظاہر ہے ویسے جو I want clarity on this, کیونکہ مجھے نہیں پتا, میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ بنا رہے ہیں بڑا اچھا قدم ہے اور کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے, پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا واقعی میں فائدہ ہو رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ ایک اچھا کام جو ہوا ہے یہ پھیل جائے پورے پنجاب میں بھی اور پورے ملک میں بھی. لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے کسی کا, سن تو لیں بات تو سن لیں, یونیورسل کوریج ہوگی تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آئے گا. لیکن یہ عام مارکیٹ میں عام دکان پہ جو دوائی ملے گی وہ تو سستی نہیں ہوگی, لیکن جو نہیں جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک ریگولر میڈیکیشن ہے جو ایک عام آدمی نے اپنے علاج کے لطاحیات کھانی ہے, بلڈ پریشر کی, شوگر کی, ہارٹ کی, کوئی وہ تو ہیلتھ کارڈ کور نہیں کرتا, یا وہ کرتا ہے کور ہیلتھ کارڈ؟ نہیں, جو اگر کسی آدمی کو ایڈمٹ کریں گے یا وہ او پی ڈی میں آئے گا وہ تو کور ہوگا, لیکن جو وہ شیلف سے جا کے مارکیٹ سے دوائیاں خریدتا ہے وہ نہیں ہوں گی. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کور ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں پہلے پوائنٹ کے اوپر. بنیادی سوال ہے, اب آپ نے کہا دوائی کو مہنگا نہیں کر رہا, کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھے گی. اب پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ را مٹیریل اگر مہنگا ہوگا, میڈیسنس کا, دوائیاں بنانے والی فیکٹریوں کا, تو وہ 7 دن میں ریفنڈ ہو جائے گا, تو کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھے گی. اچھا, میں اس بات پر کیسے یقین کروں کہ جب آپ نے ٹیکس چھوٹ ختم نہیں کی تھی اس کے باوجود آپ کے دور حکومت میں ادویات کی قیمتوں میں 300 گنا 400 گنا اضافہ ہو گیا. اب آپ ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں, را مٹیریل مہنگا ہوگا, مینوفیکچرر کو مہنگا پڑے گا, پھر وہ دوائی بنائے گا اور پھر وہ کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھائے گا. جب یہ نہیں ہوا تھا تب بھی دوائیوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں آپ کے دور حکومت میں, اب یہ ہو رہا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ نہیں ہوگا, کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی نہیں ہوگی؟ احتشام صاحب, یہ دو اچھی آپ کی گورننس ہوتی تو اور کیا چاہیے کہ اگر کسی امپورٹر جو ہے فارما کا, وہ اس کی ایک جیب سے پیسے نکلیں گے اور دوسری جیب میں ڈال جائیں گے, تو یہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے جو دوائیوں کی قیمتیں زیادہ کرنے کی اجازت دیتا ہے, وہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گا. سمپل سی بات ہے. جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ ظاہر ہے پچھلی حکومت سے پینڈنگ تھا. اگر آپ دوائی کی قیمت نہ بڑھائیں احتشام, تو وہ دوائی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر بلیک میں مہنگی ملتی ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے جو پینڈنگ تھا, کچھ 400 دوائیوں کی قیمتیں بڑے عرصے سے کنٹرول تھی, تو ایک ڈپارٹمنٹ ایک شعبہ ہے. کے لیے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں آج کیا ہوتا رہا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. آفٹر ویلکم بیک ٹو آواز. قومی اسمبلی کا جو ماحول رہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن جس طرح سے آپس میں گتھم گتھا ہوتی رہی اور جس طرح سے معاملات ہوئے وہاں پر, وہ دیکھ لیں ذرا. وہ لڑائی تھی وہ تو سنانے پہ گئے. ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. جب آپ ان کے ہتھے چلیں گے نا الیکشن میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. تو یہ تو قومی اسمبلی کا ماحول تھا آج کا سارے دن کا. لیکن یہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا فلور آف دا ہاؤس پہ اور جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیا گیا, اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سلمان شاہ صاحب ہے. سلمان شاہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ منی بجٹ سے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈلے گا, تو یہ آپ کو سمجھ آتا ہے جس طرح سے کہا گیا کہ جی 61 ارب روپے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے 2 ارب روپے کی چیزیں جس کا ایک عام آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا, باقی تو سارے لگژری آئٹمز ہیں. تو ایکچولی واٹ از دی سچویشن ان یور اوپینین, سلمان شاہ صاحب؟ دیکھیں, اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے پروگرام چلانا ہے.
اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک تو شوکت ترین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک قسم کا ریشنلائزیشن وہ کر رہے ہیں جو سیلز ٹیکس کی ہے کہ جس میں وہ سیلز ٹیکس ایگزیمپٹ جو تھے سیکٹرز وہ ساروں پہ سیلز ٹیکس لگے گا اور پھر وہ ریفنڈ ہو جائیں گے جو ایکسپورٹ سیکٹر کے ہیں وہ ریفنڈ ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ 7 days کی انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے. ظاہر ہے کہ انڈسٹری کے لیے یہ ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے جو مائنر کاسٹ ہے. 7 days کی کے لیے ان کے فنڈز جو ہیں وہ ذرا بلاک ہوں گے. ادر دین دیٹ اس کی کوئی خاص امپلیکیشن نہیں ہے اور تقریباً 235-40 ارب کا تو وہ ریفنڈ والا سسٹم ہے جو آئی ایم ایف کر رہا ہے سیلز ٹیکس کے نظام کو درست کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اوور آل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی کویشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ شوکت ترین صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ہم ایکچولی ٹیکس نہیں لے رہے ہیں, یہ ریفنڈ ہو جائے گا, یہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے ریکارڈ پہ چیزیں آ جائیں گی. تو کیا مطلب کہ اگر ریفنڈ ہی ہو جائے گا تو پھر ٹیکس لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی بہت پرانی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی when I was the finance minister تو ہم نے بھی یہ ٹیکس ایگزیمپٹ کیے تھے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے لیے کیونکہ ہمارے پاس نظام نہیں تھا ایف بی آر کا کہ ہم ٹیکس کریں اور پھر ریفنڈ دیں. لیکن اس بات کو بھی اب 12 سال تو ہو گئے ہیں اور اس کے دوران ٹیکنالوجی نے بہت ایڈوانسمنٹ کر لی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرے تو اس کی بڑی منیمل کاسٹ ہوں گی. صرف یہ ہے کہ بہت سی جو ادارے ہیں کمپنیز ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن ان کو کرنی پڑے گی اور یہ بڑا پرانی ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کی کہ آپ اپنی اکانومی کو دوسرا سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک دفعہ ٹیکس ہوگا بعد میں ریفنڈ کیا جا سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے جن لوگوں سے لیا جائے گا ان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈلے گا, انڈسٹریلسٹ یا ٹریڈرز یا جو بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی کسی قسم کا بھی ٹیکس چارج کیا جاتا ہے تو پھر جو پروڈکٹ وہ بنا رہے ہوتے ہیں, جو اینڈ پروڈکٹ ہے جو عوام کے پاس جانا ہے, اس کی قیمت میں وہ اضافہ کر دیتے ہیں اور بعد میں جب کبھی کوئی ریفنڈ ہو بھی جائے یا ٹیکس چھوٹ ان کو مل بھی جائے تو اس کے باوجود عوام تک وہ ریلیف نہیں پہنچتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ قیمتیں اوپر چلی گئیں اس کی وجہ سے تو ریفنڈ ہونے کے بعد واپس نیچے آ جائیں گی؟ اور کیا گورنمنٹ میں یہ اہلیت ہے کہ پرائس کنٹرول کر لے گی جب آئے دن ہمیں پتہ لگتا ہے چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی, آٹے کی نہیں ہو رہی, دیگر معاملات؟ دیکھیں بہت سے تو اس میں آئٹمز وہ ہیں جو ایکسپورٹ ہو جانے ہیں اور لہٰذا ان کا ڈومیسٹک اکانومی سے اتنا تعلق نہیں ہے, وہ تو ایکسپورٹ ہوں گے اور جب ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک ٹیکسز کے جو ہیں وہ تمام ان کو ریفنڈ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وہ تو ایک سائڈ پہ کر دیں. جو ڈومیسٹک ہے جس میں فارماسیوٹیکل کا ہے یا کوئی اور ملک پاؤڈر کا ہے, یہ چیزیں ہیں, یس اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن اس کا بھی نظام جو ہے اگر بہتر کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ ان کی ریفنڈ کے لیے کمٹمنٹ دیتی ہے تو وہ وی کین لیو ود دیٹ. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ 300 بلین کی جتنی بھی ہم بات کر لیں, پاکستان کی اکانومی تقریباً 60,000 ارب کی اکانومی ہے. 60,000 ارب پہ اگر 300 بلین کا چلے مان لیتے ہیں کہ بھی ریفنڈ بھی نہیں ہوگا تو آپ سوچ لیں کہ اس اکانومی میں یہ 0.5% سے بھی کم ہے اس اکانومی کے سائز سے. سو میری نظر میں اس میں انگریزی میں وہ جو محاورہ ہے کہ اسٹارم ان اے ٹی کپ, یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے. ٹھیک ہے عوام کے اوپر بہت بوجھ پڑا ہوا ہے, وہ بوجھ پڑ چکا ہے, وہ پرانا ہو گیا, وہ ہاتھی جو ہے وہ نکل گیا ہے, اب ہاتھی کی دم رہ گئی. سلمان شاہ صاحب آئی تھنک اس میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اکانومی کا سائز اگر 60,000 ارب ہے تو اس کے سامنے 300 ارب اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں لگتی ہے. لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ 60,000 ارب کی جو اکانومی ہے, جو اس کا سائز ہے, ہاؤ ویل از اٹ ڈوئنگ؟ اٹ از آلریڈی ان کرائسس. وہ تو پہلی بحران میں ہے.
महंगाई पहले ही ज़्यादा है, लोग पहले ही परेशान हैं, लोग पहले ही दुहाइयाँ दे रहे हैं, हुकूमत पहले ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर 300 अरब जब आएगा तो लोग तो परेशान मजीद होंगे। नहीं, महंगाई का जो वजह है वो कोई और चीज़ है। देखिए, महंगाई की वजह हो रही है क्योंकि हमारे मुल्क पे बैरून मुल्क कर्जा जात जो हैं इतने ज़्यादा चढ़ा दिए गए हैं कि उनको सर्विस करना इस इकॉनमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब आप देखें कि 2007 में बैरून मुल्क कर्जे जो थे 38 अरब डॉलर के थे और 2018 में जब दार साहब की एक किस्म की रजीम ख़त्म हुई तो वो 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे। और 85 अरब डॉलर का मतलब है कि आपने हर साल तकरीबन 12 अरब डॉलर वापस करने हैं और उसके साथ साथ 2 से 4 अरब डॉलर का इंटरेस्ट पे करना है जो डॉलर्स में है। तो ये 15-16 बिलियन की जो फाइनेंसिंग है डेट सर्विसिंग की, इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी में सक्कत नहीं है करने के लिए, इसलिए आपको IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि बहुत से ये कर्जे जो हैं ये वापस आप करेंगे और फिर दोबारा से कर्जे लेंगे और दोबारा कर्जे लेने के लिए IMF का सर्टिफिकेट जरूरी है। अब इसमें से निजात इस तरह से मिलती है, बिल्कुल ठीक है, कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त इकोनॉमी हमारी जो है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग 4% के करीब ग्रो कर रही है और दुनिया के मुकाबले में बड़ी अच्छी ग्रोथ है। कोरोना को हमने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, हमने वो इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं होने दी जो बाकी दुनिया में हुई है और हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हत्ता कि हमारी सर्विसेज भी काम कर रही हैं। थोड़ी बहुत शादी घरों में कोई मसले आए थे, स्कूलों में मसले आए थे, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिस्ट ने आपको रैंक किया नंबर 1 इन द वर्ल्ड आप अपनी नॉर्मलसी के लिए। सो आई थिंक कि अब हमारी इकोनॉमी जो है 4% अगर ग्रो कर रही है और अगर हमारे साथ IMF भी पीछे खड़ी है और हम ये सारी चीज़ें रीफाइनेंस कर लें तो आई थिंक कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ा सकते हैं और अगले 2-3 सालों में इकोनॉमी का साइज हमारा जो है इस वक्त जो 300 बिलियन डॉलर है, ये अगर हम ले जाते हैं तकरीबन 400-450 बिलियन तक, तो ये कर्जों का बोझ फिर बड़ा कम हो जाएगा। हमने कर्जे वापस नहीं करने बट कर्जों का बोझ हमने कम करना है। बोझ कैसे कम होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, CPEC की इन्वेस्टमेंट आएगी। सो बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त हमारी टेबल पे हैं और वो हो रही हैं और उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है कि हम अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव करें, हम अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें। सलमान शाह साहब, ये जो आपने बात की है, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि कर्जों का बोझ इस तरह से ही कम हो सकता है कि हम अपनी आमदन बढ़ा लें, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, इकोनॉमी का साइज और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ग्रोथ रेट बेहतर हो जाए और CPEC का भी आपने हवाला दिया है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब इस हुकूमत को तकरीबन 3.25 साल तो हो गए आए हुए, अगले 1.5 साल में बिफोर द अपकमिंग इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस अगर वो अपने टाइम पे ही होते हैं 2023 में, आपको ये मामलात होते हुए नजर आते हैं? आपको लगता है विद इन द नेक्स्ट तकरीबन कोई 1.5 साल आमदन बढ़ जाएगी और कर्जों का बोझ कम हो जाएगा, या फिर जिस तरह से कर्जे बढ़े हैं पाकिस्तान के ऊपर और बोझ भी बढ़ा है कर्जों का, जिसकी वजह से फिर मजीद कर्जे लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से IMF ये कहता है कि महंगाई और कर दे तो करनी पड़ती है, वही होगा अगले 1.5 साल में भी? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना वो हमारी एनर्जी का है। एनर्जी सेक्टर इस वक्त हमारे लिए एक वबाल जान बना हुआ है क्योंकि एनर्जी जो है तकरीबन हमारे इंपोर्ट बिल का 25% हिस्सा एनर्जी में है और उसमें हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोला इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। ऊपर से हमने जो मायदे किए हुए हैं बिजली के, वो भी इन्हीं फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और प्लस हमने वो कीमतें डॉलर्स में पे करनी है और उसकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो भी अरबों रुपयों में और डॉलर्स में है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है। तो पिछले 4-5 माह में आप
کو پتہ ہے کہ انرجی پرائسز دنیا میں ڈبل ہوئی ہیں. $45 سے تیل جو ہے وہ $85 پہ گیا ہے. اگلے 2-3 ماہ میں ہو سکتا ہے اگلے 4-5 ماہ میں یہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی, کیونکہ انٹرنیشنل جو پرائسز کا فرق پڑا ہے وہ پڑا ہے کرونا کی وجہ سے ڈسرپشن پہ, اور جو سپلائی چین ہے آئل کی وہ بھی خراب ہوئی ہے, LNG کی سپلائی چین خراب ہوئی ہے, آپ کا لوجسٹک سسٹم جو ہے ٹرانسپورٹ جس کو شپنگ کہتے ہیں اس میں تو 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور بہت مشکلات ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے یورپ میں انرجی کرائسس چل رہا ہے اور امریکہ میں ٹرانسپورٹ کرائسس چل رہا ہے. بٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیمپرری ہیں, اگلے 3-4 ماہ میں یہ کم ہوں گی, قیمتیں نیچے آئیں گی, اس سے ہمیں بڑا پازیٹیو امپیکٹ ملے گا, ہمارا امپورٹ بل نیچے اور اگر یہ جائے گا. قیمتیں نیچے نہ آئیں بین الاقوامی مارکیٹ میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی آمدن کو بڑھانا پاسبل نہیں ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ قرضوں کا بوجھ اسی طرح ہمارے لیے رہے گا اور پھر ہمیں IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا. یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آتی ہیں نہیں آتی ہیں اس پہ بہت زیادہ منحصر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قیمتیں نیچے آئیں گی اور پورا ٹرینڈ نیچے کی طرف ہے. کموڈٹی جو آیا تھا ایک شاک, نہ صرف تیل کی پرائسز اوپر گئیں بٹ ساری را مٹیریلز کی پرائسز گئیں, ہم سٹیل امپورٹ کرتے ہیں اس کی پرائسز اوپر گئیں, تو یہ ساری کی ساری جو ہیں اب اس کی سائیکل نیچے کی طرف جا رہی ہے. سو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا جو کام کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ریگولیٹری برڈن ہے. ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہم نے اس کو کم کرنا ہے, اور وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ڈی ریگولیشن کے ساتھ ہونا ہے, اور اس وقت خاصی تیزی سے ڈی ریگولیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت ڈی ریگولیشن ہوئی ہے, وہاں پہ خاصی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح انڈسٹری میں ایکسپورٹس میں خاصی ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ کہنا کہ جی یہ سڈنلی ہم ایک گڑھے میں گر جائیں گے, ایسی بات نہیں ہوگی. ہم نہ ڈیفالٹ کریں گے, ہماری اکانومی گرو کرے گی, اور آئی تھنک کمپیٹیٹیونیس. ٹھیک ہے, موونگ فارورڈ ٹو دی نیکسٹ پرائیویٹائزیشن جو بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ بینک کا ٹھیک ہے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جو اسمبلی میں پیش کیا گیا, شوکت ترین صاحب نے یہ کہا ہے کہ خود مختاری کوئی نہیں بیچی جا رہی ہے, صرف ایک بورڈ بنایا جائے گا. پہلے فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس کا چیئرمین وزیر خزانہ ہوتا تھا, اور حکومت اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے لون لے سکتی تھی, قرض لے سکتی تھی, تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ قرض نہیں لے سکتی, جو بھی حکومت آتی تھی وہ کہتی تھی ہم اتنے پیسے چاہیے, اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپنا شروع کر دیتا تھا, نوٹ چھاپتے تھے مہنگائی ہو جاتی تھی. تو ایک تو IMF کے کہنے پہ وہ ختم کیا جا رہا ہے, لیکن جو IMF نے یہ کہا تھا کہ ہر قسم کی تفتیش اور جواب دہی سے اسٹیٹ بینک کو مبرہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے, بورڈ کو حکومت تشکیل دے گی اور وہ جواب دہ ہوں گے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کیا خود مختاری اسٹیٹ بینک کی بیچی جا رہی ہے نہیں بیچی جا رہی؟ آپ دیکھیں پوری اکانومی کی مینجمنٹ کے تناظر میں نمبر 1 جی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ہے ڈومین اسٹیٹ بینک کا. مانیٹری پالیسی میں آپ کی منی سپلائی کے ایشوز, آپ کے ایکسچینج ریٹ کے ایشوز, انٹرسٹ ریٹس کے ایشوز آتے ہیں, اور اس کا مین مقصد مانیٹری پالیسی کا ہے نمبر 1 کہ آپ سٹیبلٹی کریں, انفلیشن کو قابو میں رکھیں, اور جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے سٹیبلٹی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ فائنینس والوں کا جو ہے ڈومین وہ فسکل پالیسی ہے. فسکل پالیسی میں انہوں نے ٹیکس پالیسی ہے آپ کی, اور اس کے ساتھ پھر آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں کہ آپ نے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے, کون سی سروسز دینی ہے کون سی نہیں دینی, وہ سارا کام فسکل پالیسی کے ڈومین میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کامرس منسٹری کے ڈومین میں ٹریڈ پالیسی ہے کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے. میرے پاس وقت کی قلت ہے, اگر آپ ذرا کوئکلی پلیز اپنا موقف اس پہ دے دیں کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بیچی جا رہی ہے نہیں بیچی جا رہی, IMF کے حوالے ہو رہا ہے, گروی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بالکل آئی تھنک کہ نہیں ہو رہا. اس میں بھی کیونکہ ایکسپیرینس IMF کو یہ ہوا پچھلے 2016 میں جب آپ کا IMF پروگرام ایک مکمل ہوا تھا,
تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو بالکل اس وقت کے فائنانس منسٹر نے ڈومینیٹ کر دیا تھا فائنانس منسٹری کے ساتھ، اور فائنانس منسٹری کے سیکرٹری ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا گیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بیوروکریٹ تھے، ان کو مانیٹری پالیسی سے اتنی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ فسکل پالیسی کے بندے تھے، اس کو اسٹیٹ بینک میں لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ قرضوں کا ہمارے پہ پہاڑ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو آپ نے ایک ہی لیول پہ رکھا۔ اور آخری سوال ہے سلمان شاہ صاحب، لاسٹ کویسچن ٹو یو، یہ جو ماڈل ہے جو اب اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے ذریعے جو ماڈل اب ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے، جس کے حوالے سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جو تب سرنڈر ہوا تھا اس کے بعد یہ بہت بڑا سرنڈر ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ماڈل ہے دنیا کے کتنے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں کی اکانومی اچھا کر رہی ہے یہ ماڈل فالو ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً یہ ساری ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ماڈل فالو ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فیڈرل ریزرو سسٹم جو ہے وہاں پہ بھی یہی ماڈل ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم بڑی جلدی اپنی سوورینٹی کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ایسے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں جس سے پاکستان کو ہم نے گروی رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے محکمہ ٹرانسپورٹ نے پنجاب اسمبلی میں لاہور میٹرو بس کے حوالے سے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے مندرجات، اور پھر پشاور بی آر ٹی سے اور پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سے بھی اس کا تقابل کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو آواز۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میٹرو بس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے تھے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ یہ جنگلہ بس ہے، سفید ہاتھی، اور 70 ارب روپے کا پروجیکٹ انہوں نے بنا دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ آپ کو پہلے یاد کراتے ہیں، پھر محکمہ ٹرانسپورٹ نے پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ جمع کرائی آج، اس کا بھی آپ سے کچھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں خان صاحب۔ تو یہ عمران خان صاحب کہتے تھے لیکن ابھی محکمہ ٹرانسپورٹ نے پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، اور میٹرو بس پروجیکٹ کی باقاعدہ طور پہ تعریف کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 27 کلومیٹر لمبا ٹریک جو ہے یہ 70 ارب روپے میں نہیں بنا، بلکہ یہ 29 ارب 61 کروڑ روپے میں بنا ہے، اور اوسطاً 1,37,000 مسافر جو ہیں وہ روزانہ سے مستفید ہوتے ہیں، اور یک طرفہ کرایہ فلیٹ ریٹ کی بنیاد پر 30 روپے، یعنی کہ شادرہ سے لے کے گجو متا تک جو ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی، اس نے سفر کرنا ہے تو اس نے جانا ہے، تو جتنا بھی لمبی اس کی مسافت ہے، چاہے شادرہ سے لے کے وہ گجو متا تک چلا جائے، تو 30 روپے اسے چارج کیے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 70 ارب روپیہ اس پروجیکٹ پہ لگا ہے، لیکن اب حکومت ہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 29 ارب 61 کروڑ میں بنی تھی، اور یہ کوئی اتنے زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر اس کا تقابل کیا جائے باقی پروجیکٹ سے بھی، مثال کے طور پہ ملتان سے جس کا ٹوٹل ٹریک جو ہے وہ 18 کلومیٹر ہے، اس پہ جو ٹوٹل لاگت آئی وہ 29 ارب کے قریب آئی۔ اچھا، جب ملتان میں یہ شروع ہوا تو تب بھی پھر عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میاں شہباز شریف نے اس کے اندر بہت کمیشن کھائے ہیں، ککس بیکس کھائی ہیں، پھر نیب کی ایک تحقیقات بھی ہوئی، پھر وہ تحقیقات میں تمام تر الزامات بے بنیاد نکلے۔ لیکن کیا کہتے تھے عمران خان صاحب ملتان میٹرو بس کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو یاد کراتے ہیں۔ شہباز شریف، ہم نیب کے اندر آپ کا کیس لے کے جائیں گے۔ یہ تو ایک کیس ہے کہ ملتان کی میٹرو میں 2.25 ارب روپے کی جو کرپشن ہے، جو پیسہ چرا کے چائنا بھیجا، ہم نیب میں جائیں گے اور چیئرمین نیب تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے پاس کیس لے کے آئیں گے۔ عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے۔ ایک دہلی کی پھر لاہور اور ملتان سے زیادہ مہنگا جو میٹرو کا پروجیکٹ تھا وہ راولپنڈی اسلام آباد کا تھا۔ یہ تقریباً 23 کلومیٹر کا ٹریک تھا جسے 45 ارب روپے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے مکمل کیا، اور اس پر بھی تنقید ہوتی رہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے۔ لیکن جو سب سے مہنگا میٹرو کا پروجیکٹ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے تنقید نہیں کی ہے وہ پشاور بی آر ٹی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ 2017 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور
دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر تاریخ پر تاریخ آتی رہی، لیکن 2017 کیا 2018 میں مکمل نہیں ہوا، 19 میں مکمل نہیں ہوا، 2020 میں جا کر مکمل ہوا، اور پھر اس کی لاگت کیا تھی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن کتنی تاریخیں دی گئیں پشاور BRT کے حوالے سے؟ جو لینڈ کاسٹ ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈالی ہے، تقریباً یہ 3 ارب یا 4 ارب کی لینڈ کاسٹ، یہ جب سارا کچھ ملائیں تو یہ 48 ارب پہنچتا ہے. اور اگر اسی طرح ہم باقی صوبوں سے کمپیئر کریں اس میں نہ پارکنگ ہے، نہ ان کے پاس 300 بسز ہیں. تو یہ تاریخیں ملتی رہیں پشاور BRT کے حوالے سے، اور وہ منصوبہ جو 6 مہینے میں مکمل ہونا تھا وہ 2017 میں شروع ہو کر 2020 میں مکمل ہوا، اور اس تاخیر کی وجہ سے یہ منصوبے کی جو اوریجنل کاسٹ تھی وہ 49 ارب کے قریب تھی. 49 ارب میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے اور تبدیلیوں کی وجہ سے یہ 70 ارب روپے میں مکمل ہوا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ یہ 70 ارب روپے میں، یعنی کہ لاہور کی جو میٹرو تھی وہ میں نے آپ سے ذکر کیا 29 ارب 61 کروڑ روپے میں بنی، ملتان کی میٹرو 29 ارب روپے میں بنی، راول پنڈی اسلام آباد کی میٹرو 45 ارب روپے میں بنی، لیکن پشاور BRT جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بنائی وہاں پر وہ 70 ارب روپے میں بنی. اور سب سے مہنگی نہیں، اس کے علاوہ بھی کرپشن کے الزامات بھی لگے. یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کک بیکس ہوئی ہیں، کمیشنز چلے ہیں، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر تحقیقات کا آغاز بھی کیا FIA کی طرف سے، نیب کی طرف سے، لیکن پھر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک حکم آیا جس کے بعد وہ تحقیقات روک دی گئی. حالانکہ یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے، بیکاز انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن اداروں کا پریولیج ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا، اور پھر پشاور BRT کے حوالے سے جو کرپشن کی تحقیقات ہو رہی تھیں اس کو روک دیا گیا. تو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے پنجاب اسمبلی میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی، اس میں یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے انڈر جو محکمہ ٹرانسپورٹ کام کر رہا ہے انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تیار ہوئی رپورٹ کہ جو لاہور کی میٹرو بس تھی وہ سستا ترین پروجیکٹ تھا، اور اس میں ابھی تک کسی قسم کی کرپشن کے معاملات بھی سامنے نہیں آ سکے. وقت ختم ہو گیا آج کے پروگرام کا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.